वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुश आमदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर लिया है अख्तर आराइन साहब ने, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन है सिंध से, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट हैं न्यू जनरेशन स्कूल के भी। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, ठीक ठाक है जी जी। बच्चों के साथ आप हर वक्त ताल्लुक में रहते हैं। मैं समझती ये हूँ कि बच्चे बड़े मासूम होते हैं, जिन लोगों का इंटरेक्शन ज्यादा वक्त बच्चों के साथ गुजरता है वो बड़े अच्छे लोग होते हैं, मासूम लोग होते हैं। ऐसा ही है या कोई गलत फहमी है मुझे? नहीं, ठीक कहा आपने। एक्चुअली जब हम बच्चे कहते हैं तो बचपन के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। ठीक है। एक इन्फिनिटी का पीरियड होता है जो बच्चे थोड़े से मासूम होते हैं 6 साल तक, और फिर 6 साल से लेकर जो है वो 12 साल तक जो है वो बच्चे उनको कहा जाता है, यानी लड़कपन, यानी कि बच्चों वाला दौर है। उसके बाद फिर जो है जो टीन एज स्टार्ट होती है वो 12 से 18 स्टार्ट होती है, 12 साल से। आजकल तो बच्चे 12 से 10 से ही जो है वो टीन एज एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं। सही। तो इस तरह ये मराहिल हैं, तो हर मराहिल में मासूम बच्चे तो मासूम हैं, वाकई मासूम हैं, मगर जब बच्चे वो नोटी हो जाते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, उसको पूरे एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि बच्चा, किसी भी एक इंसान परवान चढ़ता है कि इन्वायरमेंट में हम जो इन्वायरमेंट देंगे, जितना इन्वायरमेंट को कंट्रोल करेंगे कि बुराई उस इन्वायरमेंट में ना हो, उतना ही बच्चा अच्छा ब्रॉडअप होगा। क्योंकि बच्चे जब पैदा होते हैं, दुनिया में आते हैं, हम कहते हैं ना फरिश्ते हैं। बिल्कुल ऐसे। जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि बच्चा अगर नामौलूद बच्चा या 1-2 साल की उम्र में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो कहते हैं ये तो जन्नत में जाएगा। तो उसकी वजह ये होती है कि बच्चा एक कोरा कागज़ होता है, वो गुनहगार नहीं होता। मगर जब इन्वायरमेंट के रंग पकड़ता है, जिस तरह का इन्वायरमेंट माहौल होता है, फिर उसमें से बुराइयाँ उसके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। फिर वो गुनाह भी करता है, बुराइयाँ भी करता है, मसाइल भी पैदा होते हैं। ये डिपेंड्स, उस पर हम पेरेंटिंग स्टाइल पे बात कर सकते हैं इंशाल्लाह। अगर आप अच्छा, शरारत, मुझे लगता है शरारत इज नॉट बैड थिंग। शरारती होना अच्छी बात है, शैतान नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं आप? जी, अगर आप अगर आप आसान गुफ्तगू कर रही हैं तो ये अल्फाज आपके दुरुस्त है। इसी को थोड़ा टेक्निकली कर लेते हैं। देखिए, शरारती लफ्ज़ लेबल करना नहीं चाहिए हमें, चाहे बच्चा शरारती हो भी। हमें उसको शरारती नहीं कहना चाहिए। तुम तो बहुत शरारती हो, तुम तो ये करते हो, बहन तुम्हारा बच्चा बड़ा शरारती है, कोई चीज़ तोड़ दी, किसी को ख़राब कर दिया। एक्चुअली वो मल्टीपल इंटेलिजेंस की एक थ्योरी है। 8 किस्म की जहानतें हैं। अगर हम किसी भी एंगल से देखते हैं रिसर्च बेस्ड चीज़ों को, तो जो फिज़िकल स्मार्ट बच्चे होते हैं वो हर चीज़ को टच करेंगे। बच्चा कैंस्थेटिक लर्नर होता है, बच्चा हाथों से छू के दुनिया को एक्सप्लोर करता है। शॉपिंग पे जाएंगे, दुकानदार की चीज़ों को छेड़ेगा, कभी इसको करेगा, नया टॉय लेंगे तो उसको, हो सकता है उसके अंदर एक बहुत अच्छा इंजीनियर हो, उसके अंदर बहुत अच्छा, तो वो एक्सप्लोर करने हैं। ये टाइनी साइंटिस्ट होते हैं। हम उसको कहते हैं ये तो शरारती है, बिला वजह चीज़ों को टच करता है, तंग करता है, छेड़ता है। एक्चुअली वो फिजिकल लर्नर होता है, तो ये बुराई नहीं है, वो एक्चुअली में एक्सप्लोर कर रहा होता है। ये उसको, चूंकि आप उस तरह से माहौल नहीं दे रहे, तो फिर उसे जहां भी नजर आएगा, ये पॉट भी नजर आएगा, तो वो इसको भी, वो बेचारा तो देख ही रहा होता है। अच्छा, कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि मैंने तोड़ के देखा था अंदर क्या है तो मुझे इतनी मासूमाना सी बात लगी कि वाकई वो बच्चा का मकसद जो था ना, वो तोड़ना नहीं था, उसने देखना था। कोई मशीन कोई तोड़ देते हैं बच्चे के, उसके अंदर क्या है, चलती कैसे है। दैट वाज राइट, वो सोच बहुत अच्छी है, लेकिन चूंकि टूट गया है तो हमने पिटाई लगानी है उसकी जी, तोड़ दिया। बिल्कुल, वो फिजिकल लर्नर है, वो हर चीज़ को थ्योरी की उसमें नहीं देखता, वो देखता है उसको करके, एक्सपेरिमेंट करके देखता है। क्योंकि सिर्फ लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट नहीं होते, ओपन लैब है, ये दुनिया है, उसी के लिए उसमें जाएगा, देखेगा, बॉटनी है, प्लांट्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, खिलौने हैं। अब उसका इंटरेस्टिंग एरिया है, कुछ भी करेगा, उसका मतलब वो R&D उसके अंदर मौजूद है बाई बर्थ। मगर हम उसको कहते हैं इसको हाथ मत लगाना, डोंट टच, चुप करके बैठे रहो, सेटिंग ख़राब हो जाएगी, उसको नहीं करो, इसको नहीं करो। असल में उसकी उस रिसर्च बेस जो उसकी मेंटलिटी है, या जिसको हम कहते हैं ना क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि गौर व फिक्र करना, अगर ये चीज़ रखी है तो इस पर ये क्यों ऐसे बनी हुई है, अंदर से कैसी होगी, बाहर से कैसी है, अब वो आपका सवाल के फिर उसको देखेगा, खोलेगा, टच करेगा, तो हम कहेंगे देखें काम ही ख़राब कर दिया। हमारा जुमला ये होता है। फिर वो सुनते सुनते मुझे लगता है बच्चे फिर वो उस एक्शन पे आ जाते हैं कि अब मुझे ये ग्लास तोड़ना है। जब लेबलिंग होगी तो फिर तो ऐसा होगा अल्टीमेटली। और ये एक चीज़ है, ऐसा नहीं है कि वो हो जाता है,
ہوتا کیا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ مثال کے طور پہ میں بار بار سوچوں کہ آپ نے گلاس یہاں رکھا ہوا ہے یہ گر نہ جائے ٹوٹ نہ جائے، تو ظاہر ہے پھر وہ امکان ہے کہ وہ اس بات سے اس پہ افیکٹ پڑے اور واقعی وہ گلاس گر جائے ٹوٹ جائے۔ اگر بچے کو ہم ہینڈلنگ نہیں کرنے دیں گے، بچپن میں 0 to 6 ایج میں بچوں کو مٹیریل دینا چاہیے، گھر کے اندر ہوم اسکولنگ کریں۔ اسکول تو لفظ اچھا ہے ہی نہیں، بچے کو اسکول میں تو داخل 5 سال کے بعد ہوتا ہے، مگر یہ بھی عوام کی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ جب لفظ اسکول یوز کرتے ہیں دیٹ مینس کلاس 1 سے اوپر کی بات کر رہے ہیں۔ پری اسکول کی جو بات کرتے ہیں وہ بیسیکلی مونٹسریز ہوتی ہیں، کنڈر گارڈنس ہوتے ہیں، وہ اسکول سے دور ہونے چاہیے، علیحدہ انوائرمنٹ ہو، وہاں بچوں کے لیے میں ایجوکیشنل ٹوائز کہہ لوں اس کو، کھلونے ہونے چاہیے کہ بچہ اس کو کرے، ایکٹیویٹیز کرے، اس کو آپ موقع دیں کہ وہ بچہ کرے۔ تو اسکول میں اس کو کھیل میں سکھانے کی کوشش کریں، یا ایسے پری اسکولوں میں ڈالیں جہاں پر وہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہونی چاہیے، جہاں بچہ پریکٹیکل لائف سیکھے، پریکٹیکل لائف مٹیریل ہو، سینسوریل مٹیریل ہو کہ اس بچے کو جو اللہ تعالیٰ نے سینسز دیے ہیں اس کو فائن ٹیون کیا جائے، اس کو اسمارٹ بنایا جائے تاکہ وہ اپنے سینسز کو بیٹر کر سکے۔ پھر لینگویج مٹیریل ہوں، لینگویج سے مطلب ہے انگلش ڈیولپمنٹ سے ہم ڈائریکٹ پینسل پکڑا دیتے ہیں، ہمیں ڈائریکٹ پینسل نہیں پکڑانی ہے، ہمیں پہلے پری رائٹنگ ایکٹیویٹیز کرنی ہے، ایسے مٹیریل پرووائڈ کرنے ہیں، وربل ووکیبلری دینی ہے، اور بہت پھر اس طرح سے 2 لینگویجز ہے پاکستان میں، اردو ہے، پھر میتھس ہے، تو یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ جو آپ نے بات کی نا اسکول میں نہیں کرانا چاہیے، بالکل ایسا ہی کہیں بھی نہیں ہوتا، یہ ہمارے یہاں ہی ہے، وہ شاید اس لیے ہو گیا ہے کہ گھر والوں سے بچے جو ہیں وہ سنبھالے نہیں جا رہے ہیں، تو وہ پھر جلدی سے اسکول میں بھیج دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو مونٹیسری کی آپ نے بات کی، اس میں بڑی اچھی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، اس میں زیادہ تر یہی ہے کہ آپ نے بٹن لگاؤ تو پھر یہ آپ کی گرپ اچھی ہو جائے گی، پینسل پکڑنے کو وہ بعد پہ لے کر آتے ہیں، لیکن جو نارمل اسکول ہیں وہ سب سے پہلے پین اور پینسل پکڑا دیتے ہیں، وہ گرپ ہی نہیں آتی بچے کی، وہ چیز اس کی ابھی دماغ سے ڈیولپ ہی نہیں ہے، اور وہ کام آپ اس سے کروائے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی نالج بڑی اچھی ہے۔ اس کو ہم پریکٹیکل لائف کا حصہ کہتے ہیں۔ 7-8 فریمز ہوتے ہیں، ہم 8 یا 7 فریم بنا لیتے ہیں، اس فریم میں بٹنز بھی ہوتے ہیں، زپ بھی ہوتی ہے، ہکس بھی ہوتے ہیں۔ بچے کو پریکٹیکل لائف ایکٹیویٹی کراتے ہیں کہ دیکھیں وہ کیئر آف سیلف کرنا سیکھے، کیئر آف انوائرمنٹ کرنا سیکھے۔ اس میں کیئر آف سیلف ہوتی ہے کہ بچہ اپنے بٹن خود بند کرے، اپنی چیزوں کو رکھنا سیکھے۔ آج اگر اس کو ایک کارآمد انسان بنانے کے لیے ہم پہل کریں گے، اس کو مواقع دیں گے، ہاتھ پیر تو دیکھو اس نے چلانے ہیں، بچہ ہوتا ہی فزیکل لرنر ہے، وہ تو جھولے میں بھی ہاتھ پیر مارتا ہے، وہ تو چھوڑیں گے تو بھاگے گا، یہ کرے گا، اس کو ٹچ کرے گا، کیوں نہ اس کو ایک پازیٹیو کام، عملی زندگی کے کام دیے جائیں تاکہ وہ کیئر آف سیلف سیکھے، تو پھر وہ ساری چیزیں سیکھتا ہے، کانفیڈنس ہوتا ہے۔ تو ہم بچپن میں کہتے ہیں بیٹا آپ نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، ہمارے گھروں میں وہ گلاس توڑنے والی بات دوبارہ یاد آ گئی، پانی نہیں ڈال کے پینے دیں گے کہ نہیں آپ توڑ دو گے میں دیتی ہوں۔ اچھا وہ اس وقت جب کریں گے جب وہ بچہ کرنا چاہتا ہے، ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت منع کرتے رہتے ہیں، جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ اس کو ہم کہتے ہیں اب ہڈارام ہے۔ اب جو گرپ تو بالکل وہ تو ایک سکلز ہیں، مگر اس کو کام کرنے کی عادت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم بچوں کو اسکولوں میں دیکھیں جاپان میں کیوں جھاڑو لگایا جاتا ہے، صفائی کی جاتی ہے، صبح کا ایک پیریڈ ہوتا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے صفائیاں کرتے ہیں، ان بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ فلور کلین کی ہے، موپنگ کی ہے، ٹیچر نے، ہم نے سب نے مل کے، تو اب ہمیں یہاں ریپر نہیں تھرو کرنا، ہم نے یہاں ڈسٹ نہیں کرنی، احساس کیسے پیدا ہوگا؟ ہم یہ ساری باتیں ہیں، تو ہمیں لہٰذا پیرنٹنگ ایسی کرنی چاہیے جس میں ہمیں اپنے اسکولز کے اندر ہر جگہ پر بچوں کو، اپنے ماؤں کو اپنے گھر میں ایون کچن میں ہیلپ کروائیں، بیٹا ہو یا بیٹی، یا گھر میں ہو ڈرائنگ روم کی سیٹنگ ہے، چیزیں ہیں، اس کو بچے کو فولڈ کرائیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تکیہ سیٹ کرائیں، اس کو بولیں، اور بڑے ہیپی موڈ میں ہونا چاہیے۔ اچھا بچے کرتے بھی خوشی سے، مزے کی بات یہ ہے کہ بچے کبھی آپ ان کو ہینڈ کی دے دیں، جاؤ واش کر کے آؤ، انہوں نے واش بھی کر لیا، وہ سیٹسفیکشن بھی آ گئی، ان کے ہاتھ بھی کام کرنا شروع ہو گئے، اور یہی ساری چیزیں ان کی رائٹنگ اسکلز بھی ڈیولپ ہو گئی۔ تو مطلب سمجھ میں نہیں، بچے بھی چاہتا ہے کرنا، پھر بھی امائیں بہت زیادہ پیمپر کرتی ہیں، نانیاں دادیاں یا پھپھو ہوتی ہیں، نہیں کرواؤ۔ اور اب اسکول میں جس طرح کے اسکول زیادہ تر ہیں وہ تو زیادہ تر یہ کام کرتے ہیں۔ ابھی بھی بہت اچھے اسکول ایسے ہیں جہاں پر صرف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ اگر ہم آپ کے اسکول کی بات کر لیں، تھوڑا سا اس پر بات کر لیتے ہیں، وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے نیو جنریشن اسکول کی اگر ہم بات کر لیں تو؟ جی بالکل، نیو جنریشن اسکول سسٹم کے اندر ہم لوگوں نے کوشش یہ کی ہے کہ نئی نسل کے جو بچے ہیں یہ بیسیکلی پیدا ہی آئی ٹی اسمارٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اسکرین ٹائم ہے، مدر اسکرینز دیکھ رہی ہیں، تو یہ بڑے کوئک لرنر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھا کہ 2 سال کا بچہ کیا 1.5 سال کا بچہ، آج کل تو 1 سال سے بچہ بھی اٹریکٹ ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں اگر موبائل
موبائل ہے تو ظاہر ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو بلکہ یوں دیکھتا ہے, آپ یوں کرتی ہیں تو وہ بھی یوں کرتا ہے 1 سال کا بچہ. تو دیکھا یہ گیا ہے, مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ 2 سال کا بچہ آرام سے آپ کی ایپس ہر چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر لینا, گیم کھیلنا, یا کچھ اچھے پیرنٹس ہوتے ہیں تو ابتدائی ایام کے اندر کچھ اچھی اپلیکیشنز ہوتی ہیں, کلر نیم, فروٹ نیم, یہ وہ اس ٹائپ کی چیزیں دیتی ہیں, مگر یوز تو ٹیکنالوجی کر رہی ہیں نا. کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ دے آر کوئک لرنرز. اب ان نئی نسل کے لیے ہمارے کلاس روم کے ٹیکنالوجی نہیں تھی, تو ہمارا جو اوور آل ایک اسکول کا کانسیپٹ تھا اسٹارٹنگ فرام پری پرائمری ٹل انٹرمیڈیٹ, وہ یہ تھا کہ ٹیکنالوجی شوڈ بی ان دا کلاس روم. دنیا گلوبلی پیپر لیس ایجوکیشن کی طرف چلی گئی. ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر ہے, ڈیولپنگ کنٹریز ہم وہیں کے وہیں وہی رٹوں پہ ہیں, بلکہ رٹے کی بھی اب بھیانک کنڈیشن پہ آ گئے کہ بچہ اب رٹا بھی نہیں لگاتا. وہ کہتا ہے کوئی ایسے شام کو رات کو پیپر آؤٹ ہو جائے, یہاں آ جائے, ادھر لائٹ سے یوں کریں پیپر کے اوپر. میری ہی ہینڈ رائٹنگ میں اس میں IT کا, AI کا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایسا ٹول ہو کہ پیپر لکھا جائے اور بیوقوف بن جائے چیکر اور وہ اس کو A گریڈ دے دے. تو دس از دا کانسیپٹ. اب بچہ رٹا بھی نہیں لگانا چاہتا, رٹے سے بھی بیونڈ کنڈیشنز ہو گئی ہیں آفٹر کووڈ. تو ہمیں اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی کے کلاس روم میں لے کے جانا چاہیے. اب اگر ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں گے تو پری پرائمری میں ہمارے پاس مونٹیسری سسٹم ہے. جیسے ایجوکیشن سسٹمز ہوتے ہیں, جیسے اسکول کے 1 سے لے کے انٹرمیڈیٹ تک اسکول سسٹم ہے. پاکستان میں 2 بڑے ایجوکیشن سسٹم ہیں. ایک کہلاتا ہے میٹرک سسٹم جو پاکستان کا گورنمنٹ کا سسٹم ہے, اپنا سسٹم ہے جو پرائیویٹ سیکٹر بھی یوز کرتا ہے. دوسرا کیمبرج سسٹم کہلاتا ہے. کیمبرج سسٹم بھی گریڈ 1 سے کلاس 1 سے اسٹارٹ ہوتا ہے, اور پھر اس سے پہلے بھی ارلی ایئر ایجوکیشن میں بھی سسٹمز ہوتے ہیں. اس میں بہت سے سسٹم ہیں. میں سمپل نام بتا کے عام آدمی کو سمجھنے کے لیے, جیسے ہم کہتے ہیں نرسری. نرسری کسی کلاس کا پری نرسری نام نہیں ہوتا. نرسری وہ جگہ ہوتی ہے جو پری اسکول ہوتا ہے, جہاں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. جیسے آپ نے کوئی بیج بونا ہے, کوئی قلم لگانی ہے, کوئی آپ نے پودے کی قلم لگانی ہے, آپ پلانٹ کرنا چاہتی ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ ڈائریکٹلی ایک دھوپ میں کیاری میں نہیں لگا دیتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں, اس کو ایک پاؤچ میں پہلے فرٹیلائزرز کریں گے, زمین بیٹر کریں گے, پھر کیئرنگ ہو کے اس میں سیڈ لگائیں گے, پھر اس کی مانیٹرنگ کریں گے, پھر اس کو یعنی کہ نرسری انوائرمنٹ میں رکھ کے جب پودا نکل آئے گا پھر اس کو جا کے صحیح جگہ لگائیں گے. میں یہ کانسیپٹ اسی لیے بتا رہا ہوں کہ نرسری سسٹم بھی تھا کہ اس کے اندر بچوں کو ایک پری اسکولنگ کرا کر تیار کیا جائے کہ بچہ اسکول جانے جیسا ہو جائے, پھر آپ پراپر اسکول میں چلے جاتے ہیں 1 کلاس میں. اسی طرح سے کنڈر گارڈن مسٹر فروبل نے بنایا تھا, وہ جرمن تھے, انہوں نے بھی ایکٹیویٹی بیس بنایا تھا. یورپ میں بہت کامیاب ہوا. جرمنی پوری میں کنڈر گارڈن ایک جیسے ہوتے ہیں, 2 ایئرس کے ہوتے ہیں, اور کنڈر گارڈن کے ساتھ اسکول لفظ نہیں لگتا, کسی نرسری کا اسکول لفظ نہیں لگتا. ہاں, پاکستان میں لگتا ہے, بلکہ یہاں ایڈمیشن بھی اس جگہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بار کرا دو تو اسی اسکول میں آگے جائے. تو پھر ایک مونٹسری سسٹم تھا, ڈاکٹر ماریا مونٹسری نے بھی بنایا, وہ بھی مٹیریل بیسڈ تھا. ڈاکٹر ماریا مونٹسری نے کیا کیا کہ اسٹینڈرڈائزڈ مٹیریل ڈیولپ کیے. مسٹر فروبل کیا کرتے تھے کہ وہ مٹیریل تو ڈیولپ کرواتے تھے اپنی ٹیچر کو, کہتے تھے کہ آپ مٹیریل بھی ڈیولپ کریں گی کہ سینسوریل, مگر یہ ہے کہ وہ 2 چیزوں میں اچھی ہو سکتی ہیں, یا اچھی ٹیچر ہو سکتی ہیں یا اچھی انجینئر مٹیریل ڈیولپمنٹ میں اچھی ہو سکتی ہیں, اچھا ہو سکتا ہے. تو اسی وجہ سے وہ اتنا زیادہ کامیاب نہیں تھا. تو ڈاکٹر ماریا مونٹسری نے ایک اسٹینڈرڈائزڈ مٹیریل ڈیولپ کیے, چاہے گاؤں کا اسکول ہو, اگر پنک ٹاور کا ایک بلاک ہے تو وہ پنک ٹاور, اگر براؤن اسٹیئر ایک جیسے, تو وہ مسٹر فروبل کی تھیوری یہ تھی کہ بھئی گاؤں ہے تو وہیں سے مٹیریل کر لیں. یہاں پر سینڈ لیٹرز بنا دیتے ہیں, وہاں پر سینڈ پیٹ بنا دیتے ہیں, بچہ ریت میں کھیلے یا وہاں بیٹھ کے فنگر سے لکھے. تو لب و لباب یہ ہے کہ پری پرائمری ارلی ایئر ایجوکیشن ایکٹیویٹی بیس ہوتی ہے, مٹیریل بیس ہوتی ہے, کھیلی کھیل میں بچے سیکھتے ہیں, اسی میں اس کی بیسکس ڈیولپ ہوتی ہیں. تو لہٰذا ہمارے پیرنٹس کو اویئرنیس آنی چاہیے. پیرنٹس آر بیسٹ پلانر. P for parents, P for planner. میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اولاد کے لیے وہ اچھے پلانر ہیں, مگر تب پلانر ہیں کہ جب پلاننگ کرنی آتی ہو. زبردست. اسی اچھے سے نوٹ پر وقت ہو گیا ہے بریک کا, جلدی سے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, رہنا ہے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں اختر آرائیں صاحب, اور اختر آرائیں صاحب سے ہم بات تو ویسے ابھی پیرنٹنگ کی کر رہے تھے, بچوں کے حوالے سے کر رہے تھے, لیکن اس وقت کا جو ایک موضوع ہے جس پر میں چاہوں گی ضرور آپ سے تھوڑی بہت ہم بات کریں, فلسطین کے حوالے سے میں چاہوں گی آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. کیا ہو رہا ہے, اتنا ظلم زیادتی, کیوں لوگ اس طرح سے آواز نہیں نکال رہے, کیوں مسلمان اس طرح سے ساتھ نہیں دے رہے, کہاں غلطی ہو رہی ہے اور کیسے ٹھیک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے, بحیثیت مسلمان
اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مسلم امہ کو چاہیے کہ یہ وہ وقت ہے کہ فلسطین کے ساتھ جو ہے ساتھ دیا جائے، کیونکہ مسلمان وہ ایسے مسلمان ہیں جن کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور بمباری کا سلسلہ بھی اب تو شروع ہو گیا، مطلب کہاں تک جائے گا یہ ظلم؟ اگر ہمارے پورے مسلم ممالک یکجا نہیں ہوں گے، ایک طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے، اور بلکہ ان کو اب ایکشن کرنے کی ضرورت ہے. ایکشن سے مراد میری جنگ کرنا نہیں ہے، مگر ایک فرض ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کا خیال رکھیں. مسلمان ہمیشہ امن چاہتا ہے. کبھی بھی کوئی مسلمان، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے جنگ کے لیے لڑنے کے لیے نہیں کہا، مگر بعض اوقات ایسا موقع آتا ہے، مگر پھر بھی وہی امن کی بات ہوتی ہے کہ اگر کسی کو جینے دیا نہ جائے تو ظاہر ہے پھر اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ پھر اس کو ڈٹ کے اس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تاکہ اس کو احساس ہو اس دشمن کو یا اس کافر کو. تو لہٰذا ہم تمام مسلمان جو ہے پاکستان کے اور پوری دنیا کے ان کے ساتھ ہیں، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ ظلم و زیادتی جو ہو رہی ہے اس کو بند کیا جائے. کبھی بھی صرف بیان بازی سے کام نہیں ہوتا، ایکشن کرنا پڑے گا. ہمیں کوئی نہ کوئی طریقے ایسے اختیار کرنے پڑیں گے جیسے ہمارے لیڈران پہ چاہیے کہ وہ اس چیز کو لیں اور ہم جو ہے ہم ان کا ساتھ دیں. اگر ہمیں جا کر بھی ان کی سپورٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ظاہر ہم نہیں سکتے، وہاں پر ایئرپورٹ نہیں ہے اور ایسا نظام نہیں ہے. ہم سے مراد یہ ہے کہ جو لیگلی یا جو ایک دیکھیں کوئی بھی ملک ہوتا ہے، اس ملک کا جو بھی صدر ہوتا ہے اگر کسی چیز کا اعلان کرتا ہے تو وہی کرتا ہے نا. مگر ہم ظاہر انٹرنیشنل قوانین کے اندر رہتے ہوئے کچھ تو ایسے فورم ہیں جو ہوں گے، وہاں پر بات کی جا سکتی ہے نا، وہاں تو جا سکتے ہیں. جی بالکل، ایسے فورم ضرور ہیں، بالکل ایسے. ان فورم پہ ہی جا کے بات کرنے کا میں کہہ رہا ہوں. مسلمہ اس طرح سے متحد ہو رہی ہے، اس طرح سے کام کر رہے ہیں. جی اب لگ رہا ہے کہ ہوگی. اس وقت تو سارے امت مسلمہ، سارے مسلمانوں کو ایک ساتھ ہو جانا چاہیے نا. آپ کو لگ رہا ہے اس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں؟ بالکل فورم پہ جانا چاہیے، بات کرنی چاہیے. اب تو میرا خیال ہے کہ اگر ابھی اگنور کیا تو بڑے پرابلمس ہوں گے. یہ کوئی بھی ہر مسلمان جو ہے وہ اپنے خون کے آنسو رو رہا ہے اس وقت، تو پھر وہ اتنے بڑے فورم بنائے کیوں گئے تھے؟ بالکل صحیح بات ہے. اور یہ جو ظلم کا سلسلہ ہے مسلسل جاری ہے، سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ یہ کہاں جا کر رکے گا، اس کا اختتام کس طرح سے ہوگا. آپ اور میں اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی ذاتی حیثیت میں رہ کر اس میں کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، اس پر مجھے لگتا ہے بہت دیر ہو گئی. باتیں کرنے کے بجائے کچھ نہ کچھ پریکٹیکل ہونا چاہیے، تاکہ کیونکہ ہم اگر مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم پھر کیسے مسلمان ہیں؟ یہ مجھے سمجھ کون دے گا؟ پھر ہم نے ہی اس وقت تمام امت مسلمہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے، اور اپنی اپنی سٹیج پر اپنی اپنی صلاحیتوں کے ساتھ یا اپنی اپنی جو آپ کی جگہ ہے جہاں سے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کرنا چاہیے. بالکل. دیکھیں میں یہاں داد دوں گا ہماری ایک سیاسی اور مذہبی پارٹی کو، جماعت اسلامی کو، کہ انہوں نے اس آواز کو بلند کیا ہے. ہماری تمام سیاسی پارٹیوں کو یہ چاہیے کہ ایک موقف کو اپنائیں اور اس کو آگے لے کے جائیں اور ایک انٹرنیشنل فورم پہ لے کر جائیں. بحیثیت اسٹیٹ بھی اس چیز کو لے کر جائیں اور اسٹینڈ لینا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم اپنے ملکی یا جمہوری مفادات، اب وہ مفادات بھی طے کریں گے کہ وہ کون سے مفادات ہیں جس کی وجہ سے ہم خاموش بیٹھے اب تو اس کا وقت نہیں ہے، کم از کم اب تو اس کا وقت نہیں ہے. اب تو اس کا وقت نہیں ہے. بات جو ہے بہت زیادہ آگے نکلتی جا رہی ہے مسلسل. چلیے جی ناظرین، یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، رہنا ہے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید مسکراتی صبح میں ہوں ارسلہ طاہر، اور ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کی شعبہ خواتین سے وابستہ سینئر رہنما مسرت نیازی آن کال ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مسرت نیازی صاحبہ، آج 16 سال گزر گئے سانحہ کارساز کو. افسوسناک سانے میں 177 افراد جاں بحق ہوئے اور 500 سے زائد زخمی بھی ہوئے. پیپلز پارٹی کے لیے کتنا مشکل وقت تھا، اور کس طرح سے اس وقت آپ لوگوں نے، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے، بی بی نے کس طرح سے سنبھالا خود کو؟ لیکن آپ کو میں ایک چیز بتا دوں کلیئر آئیز، جس دن یہ سانحہ ہوا تھا اس دن میں خود بھی اس سانحے میں موجود تھی، اور جس کے اندر بلاسٹ ہوا تھا، جس وین کے اندر، پولیس وین کے اندر، جس میں ہماری ایک ساتھی شہید ہوئی رخسانہ بلوچ، تو یقین کریں پہلا دھماکہ ہوا وہ اس طرح سے لگا کہ جیسے کوئی ٹائر برسٹ ہوا، اس طرح کی آواز آئی. سیکنڈ بلاسٹ جو ہوا، اور جب ہم اس موبائل وین سے جمپ لگا کے نکلے تو بلیو می کہ وہاں خون کے
छींटे, खून के गोश्त के लोथड़े इस तरह बिखरे पड़े हुए थे कि वो वाकया आज इतना टाइम गुजरने के बाद भी वो तारीख दिमाग में आ जाए ना तो यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जो जुल्म, देखिए आपकी उस वक्त की जो सिटिंग गवर्नमेंट की, उनकी तकलीफ, उनको परेशानी पीपल्स पार्टी से थी, लेकिन ये मासूम लोग तो हर कौम से, हर फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। वो तो बीबी शहीद की मोहब्बत में आए थे, वो इस मोहब्बत में आए थे कि जो मुल्क को बेहतर सिमत में ले जा सकती हैं तो शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ले जा सकती हैं। इस मोहब्बत में जो लोग आए तो उनका हशर हमने क्या किया ना। बुज़दिल लोग हैं ऐसे जिन्होंने जो इस थाने में मुलविस थे, और मैं कहती हूँ इस थाने में मुलविस जो है ना, और इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट उसकी थी, परवेज मुशर्रफ था, वो देखें उसने आइन तोड़ा और इस आइन तोड़ने की शिक को डिक्लेयर किया मौजूद अदलिया ने भी, और जो भी शवाहिद थे वो उस शख्स ने मिटाए, और आज देखें वो खुद इस दुनिया से गया है। तो पीपल्स पार्टी का नाम लेने वाले तो हम वक्त हमेशा लोग मौजूद रहेंगे, लेकिन ऐसे लोग जो मुल्क के साथ, अवाम के साथ खिलवाड़ करके जाते हैं, फिर वो उनको याद करने वाला कोई नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं जी शोहदा हमेशा जिंदा रहते हैं और उनको हमेशा याद किया जाता है। जो शोहदा थे उस वक्त, उन कारकुनान की फैमिली से अब आप लोग राब्ते में, किस तरह के राब्ते हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए उन शोहदा की फैमिलीज को फ्लैट भी दिए गए रिहाइश के लिए, जिनके पास रिहाइश नहीं थी उनका मुकम्मल इलाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद करवाया, और जिनके बच्चे, जिनके पेरेंट्स में से कोई शहीद हुआ और उनके बच्चे थे तो उनके बच्चों को तालीम दिलवाई, बल्कि अब तक तो कुछ ऐसे हैं जो है ना तालीम हासिल कर रहे हैं ना। अच्छा, सही। तो वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना, अपने लोग हो या पाकिस्तानी कौम हो, अपनी आवाम को फरामोश कभी नहीं करती है, तो इन शोहदा को कैसे फरामोश किया जा सकता है? बिल्कुल सही बात है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा, वो जो खुद एक मजबूत आसाब की खातून थी, उनको ये मालूम था कि उनकी जान को खतरा है, फिर भी वो आवाम के दरमियान रही। इस तरह की कार्रवाइयाँ ने कभी उनके हौसले को पस्त नहीं किया था, ऐसा ही है? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, बड़ी जिस दिन ये 18 अक्टूबर के शोहदा कारसाज का सोयम था जिनका, तो उस दिन मैं खुद मौजूद थी बिलावल हाउस में। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है ना, वहाँ दुआ करने के बाद फौरन बाहर निकल पड़ी, सबने कहा। बल्कि जिस दिन ये वाकया हुआ उसकी सुबह अर्ली मॉर्निंग गई और किसी को नहीं बताया, बस ये कहा कि गाड़ी बाहर निकालें। जब गाड़ी निकाली गई तो कहने लगे कि रुख करें उस तरफ जहाँ जख्मी लोग मौजूद है, तो जिना हॉस्पिटल पहुंच गए। देखिए मुझे बताया कि उन्हें पता था कि मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं है इस डिक्टेटर को, तो उसके बावजूद वो जो है ना बिल्कुल रुकी नहीं, डटी रही, ना डरी, क्योंकि वो जो लीडर थी ना, इस जैसा लीडर अगर पाकिस्तान में शहीद बाबा या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी लीडर पाकिस्तान को अगर अभी भी मौजूद होती हो, तो जो हमारे मुल्की हालात हैं, जो हमारे अवामी हालात हैं, यकीन करें वो कभी भी ना होते। तो मैं समझती हूँ जिन लोगों ने बीबी को शहीद किया, तो मैं ये कह सकती हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर को, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम को, मुस्लिम उम्मा को उन्होंने यतीम किया। और जो जुल्म किया वो जुल्म है कि मैं कहती हूँ कि जिन बच्चों ने शहीद बीबी को नहीं भी देखा था ना, तो वो जब उनके वाकयात और उनका बुलंद हौसला डिक्टेटर जिया से लेकर डिक्टेटर मुशर्रफ तक जब एक नजर डालेंगे, तो उनकी जो हीरो होगी, जो उनका एक होगा कि जी ऐसी ही शख्सियत के नक्शे कदम पे हमें चलना है, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ही होंगी। बिल्कुल ऐसे ही, रोल मॉडल के तौर पर। अच्छा, सानिया कारसाज पे जो कि बहुत बड़ा सानिया ज़ाहिर है, उस वक्त पार्टी जो रहनुमा थे, आप उन लोगों का किस तरह का किरदार रहा? सॉरी, आपका सवाल मुझे आवाज नहीं आई, सॉरी। मैंने कहा सानिया कारसाज के वक्त जो पार्टी रहनुमा थे ना आपके पीपल्स पार्टी के, उनका किस तरह का किरदार रहा उस सानिया के बाद? देखिए मैं बताऊं, उस सानिया के बाद से लेकर अब तक जितनी भी टॉप लीडरशिप है, वो अब तक जो है ना, ऐसा कोई लम्हा नहीं होता कि जिस दिन वो फरामोश करें कि शोहदा के घर में ना जाएं, जो हमारे जख्मी हुए थे अगर उन्हें किसी किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे ना मिलें। ये तो बिल्कुल किसी किताब में नहीं लिखा कि हम उन्हें फरामोश कर देना।
صحیح صحیح بالکل. تو آج بھی اس سلسلے میں کچھ ان کو یاد کیا جا رہا ہے, کہیں کچھ ہے؟ بالکل 18 اکتوبر کے حوالے سے آج میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب خطاب بھی کر رہے ہیں جی. اور نہ صرف جو ہے نا وہ ظاہری بات ایک بہت بڑا سانحہ تھا 18 اکتوبر کا, ان کے حوالے سے بھی, بلکہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پر بھی آج وہ بات کریں گے. اور بالکل ہم 18 اکتوبر کے جو شہداء ہیں ان کو صرف 18 اکتوبر کو ہی یاد نہیں کرتے. یقین جانیں آپ کسی بھی شہید کی فیملی کو آپ کال پہ لینا چاہیں تو لے لیں, ہر شخص آپ کو یہ کہے گا کہ ہمیں کبھی بھی پس پردہ نہیں ڈالا گیا, فراموش نہیں کیا گیا, آپ لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ مسرت نیازی صاحبہ, اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا, بہت شکریہ. جی تو ہم واپس آ جاتے ہیں اختر عینی صاحب آپ کی طرف, اور بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ واقعہ تو ایسا ہے کہ ہم اس پر جتنی بات کی جائے کہ معصوم لوگ چلے جاتے ہیں. آپ نے ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو جو چاہنے والے ہوتے ہیں کسی کو, جو معصوم ہوتے ہیں بالکل, وہ چلے جاتے ہیں اور پھر ان کی فیملیز بس روتی رہ جاتی ہیں. کون لوگ ہیں یہ, کہاں کہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, اینڈ میں ملتا کیا ہے, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا آج تک. اس کے ہونے کے بعد جو لوگ چلے گئے, جو معصوم جتنی جانے 177 لوگوں کا چلا جانا, یہ کتنا بڑا لاس ہے, اور اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ دیکھیں اس طرح کے واقعات چاہے ڈومیسٹک ہوں انٹرنیشنل ہوں, ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایک طرح سے جو یونائٹڈ ہو جانا ہوتا ہے, چاہے وہ اگر فلسطین کی بات کو لے لیں, امت مسلم کی بات لے لیں, یا پاکستان کے اندر جو اس طرح کے لیڈران جب اوپر ابھرتے ہیں, جو عوام کی امنگوں پہ پورا اترتے ہیں, اور وہ جب نکلتے ہیں اتنے بڑے جلسے جلوس میں, تو وہاں پر کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کا نقصان کرنا ہوتا ہے, جس میں ظاہر شہداء شہید تو ہمیشہ زندہ رہیں گے, ظاہر ہے کہ, مگر یہ ہے کہ یہ خون ریزی جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. نہیں چاہتے جو کہ پاکستان بڑھے یا ترقی کرے, وہ ترقی پذیر ہی رہے. یہاں پر نہ پولیٹیکل اسٹیبلڈ ہوں, نہ یہاں پر جو بنیادی حقوق مل سکے عوام کو. پھر وہ جو عوام بیچاری اپنے لیڈران کے پیچھے ایک امید کی کرن لے کر اور اس مسیحا کے پیچھے لگتی ہیں, تو پھر وہاں پر خون کے وہ وار ہوتے ہیں, اور پھر وہ دھماکے ہوتے ہیں. پھر وہ آپ نے دیکھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی جو ایک وہ پارٹی ہے جن کی قربانیاں جو ہے کسی اور پارٹی کی اتنی قربانیاں نہیں ہیں, جن کی لیڈران کی, یعنی لیڈر آگے جب ہوتا ہے تو لیڈران کی جو ہے شہادتیں, بلکہ ان کے ساتھ ظلم ہوا, ان کو پھانسی بھی چڑھایا گیا. تو اللہ کرے کہ ہمارے ان دشمنوں کے دل میں یہ رحم آئے کہ کم از کم ایسا نہ کریں, ٹھیک ہے نا. یہ دشمن جو ہے ہمارے ملک کے دشمن نہیں ہے, بلکہ یہ انسانیت کا دشمن. بالکل صحیح بات ہے, ایک سوچ ہوتی ہے, یہ کوئی انسان نہیں ہوتا, یہ کوئی پارٹی نہیں ہوتی, یہ کوئی لوگ نہیں ہوتے. مجھے ایسا لگتا ہے جب ظلم ہوتا ہے اس طرح کا, کوئی زیادتی ہوتی ہے, خون ریزی ہوتی ہے, تو یہ ایک سوچ ہوتی ہے, جو سوچ ڈیولپ کی جاتی ہے لوگوں میں, اور پوری اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے. اور وہی والی بات اگر ہم گھوم کر آ جائیں کہ ٹریننگ اگر اچھی دے دی جائے تو پھر ایسی چیزیں ہوئی نا. اور یہ ٹریننگ دینے کا وقت بہتر وہی ہوتا ہے جب آپ بہت چھوٹے ہوتے ہیں, کیونکہ جو 5 سال کا بچہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اگر آپ 5 سے 7 لینگویجز اس وقت سکھا دیں تو وہ سیکھ سکتا ہے, بلکہ اس سے زیادہ بھی. تو وہ جو اصل ٹائم ہوتا ہے اس وقت اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے ان بچوں کو جن کا آپ براٹ اپ کر رہے ہیں, جنہیں آپ بڑا کر رہے ہیں, جنہوں نے ملک سنبھالنا ہے, ان کی تربیت کیسی ہو رہی ہے, پازیٹیو یا نیگیٹو. جنہوں نے دینی ہے, مزیدار بات یہ ہے کہ ابھی وہی بہت کم لوگ اویئر ہیں. جی بالکل, آپ نے بڑا زبردست اور لنک بھی کیا. اور حقیقت یہ ہے, دیکھیں ایک معاشرہ جب جنم لیتا ہے, ایک بچہ ہے جو پیدا ہوا ہے 0 to 6 ایج میں ہے, ظاہر ہے یقیناً 15 سال کے بعد وہ ایک ایڈلٹ ہوگا اور وہ 21-22 سال کا ہوگا, تو وہ ایک مین اسٹریم میں گریجویشن کر کے کسی پروفیشن میں جا رہا ہوگا. وہ ہو سکتا ہے اس میں حکمران بھی پیدا ہو سکتے ہیں, اس میں سیاستدان بھی پیدا ہو سکتے ہیں, اس میں انجینئر اور ڈاکٹر اور معاشرے میں سرو کرنے والے لوگ جو کہ مجموعی طور پہ نیشن کو سرو کریں گے. وہ ایک سوچ براڈ اپ ہوتی ہے جس کا ذکر تھوڑی دیر پہلے بھی کیا کہ منفی سوچ اور بڑے مسائل. تو ہمیں اپنے بچوں کو بڑے ارلی ایئر کے اندر آج اگر ہم کام کریں گے, اور وہ کام کون کر سکتے ہیں, پیرنٹس کر سکتے ہیں. پیرنٹس کو چاہیے کہ پیرنٹنگ سٹائل کو سمجھیں. آج کل تو دیکھیں یوٹیوب موجود ہے, بہت سے ایسے پلیٹ فارم موجود ہیں کہ آپ اس وقت گوگل
گوگل کریں. ٹھیک ہے, ہمارا دین ہی ایک مکمل دین ہے جو پوری زندگی گزارنے کا, اس میں ساری چیزیں موجود ہیں. مگر اگر آپ دین چلو ٹھیک ہے نہیں سمجھ میں آ رہا تو کم از کم جو سائنس ریسرچ کر رہی ہے وہ بھی وہیں جا کے رکتی ہے. بالکل وہی ہے, لنک ہے وہ سب, وہ لنک ہے وہیں آتی ہے. آپ آ کے کبھی اس بات پہ موازنہ کیجئے تو آپ تھوڑا سا ہمارے دین کا کانسیپٹ لیجئے اور پھر کوئی سائنس کی چیز آئے. کئی ایسے ویسٹ کے سائنٹسٹ نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ چیز صحیح تھی اور جو 14 سال پہلے بتائی گئی تھی. تو اسی طرح پیرنٹنگ سٹائل اگر ہم ویسے بات کریں گے, ایک میڈم ڈائنا تھی اور وہ ایک ریسرچر تھی, انہوں نے ریسرچ کی تھی کہ پیرنٹنگ کے اوپر, انہوں نے 4 پیرنٹنگ سٹائلز جو ہے وہ بتائے تھے. ایک جو ہے وہ اتھینٹیو ہوتا ہے, ایک اس طرح سے مطلب پیرنٹنگ اگر ہم اردو میں, کیونکہ میں چاہوں گا کہ عوام سمجھے, ایک ایسے پیرنٹ ہوتے ہیں کہ یہ 4 پیرنٹنگ سٹائلز جو ہے نا مختلف طرح کے ہوتے ہیں. مگر ہمارا سب سے جو بڑا ایشو ہے پاکستان کا, جو میں نے دیکھا ہے برے صغیر میں بھی, وہ یہ ہے کہ ماں کا پیرنٹنگ سٹائل ڈیفرنٹ اور فادر کا ڈیفرنٹ ہے. بالکل وہاں بہت بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. صحیح, آپ نے بالکل صحیح بات, یہ بڑا پرابلم ہے. اس سے پہلے اگر وہ 4 پیرنٹس ہیں, ایک جگہ ہوتا ہے وہ حکمرانوں والا ہوتا ہے, بالکل صحیح ہے, ایسا ہی ہے, ڈکٹیٹرشپ والا ہوتا ہے جہاں پر پیرنٹس چاہتے ہیں بس ڈسپلن ہو, فوجی سسٹم ہو. ایک جگہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی اختیارات دیتے ہیں اور دونوں کو بیلنس کرتے ہیں. ایک وارمتھ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے کیئر اور ایک تھی کنٹرول. 2 چیزوں سے پیرنٹنگ سٹائل بنتے ہیں. بالکل صحیح. جو اب لائف گزارنے کے لیے ہم کہتے ہیں نا کہ دونوں گاڑی کے دونوں پہیے برابر ہونے چاہیے, کسی نے کچھ کرنا ہے, کسی کی کچھ ڈیوٹیز ہیں, تو وہ پہلے ماں باپ کا آپس میں جیل ہونا, ان کے مینٹالٹی کو سمجھنا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, تب آپ جاتے ہیں پیرنٹنگ کی طرف. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. یہاں وقت ہو گیا اجازت کا, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ. اور ناظرین یہاں آپ سے بھی لیں گے اجازت. کل بھی زندگی صحت حالات نے دیا ساتھ, تو پھر بھی ہوگی آپ سے ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ, ٹاٹا اینڈ بائے بائے.